तहकीक वो दोनों हमारे ईमानदार बंदों में हैं। कलाम पाक की अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात सूरह साफ़ात सुन रहे हैं और सूरह साफ़ात की आयत नंबर 114 से लेकर आयत नंबर 122 तक आप हजरात के सामने तिलावत है, पेश है। इन आयतों से पहले आपने दो वाक़ये सुने हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कौम और उनके बेटों का। ये दो वाक़ये आपके सामने आए थे। आज के सबक में तीसरा वाक़या बयान किया जा रहा है, जो हजरत मूसा और हारून को लेकर है। दोनों वक्त के पैगंबर हुए हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्तसर उनकी मिसाल देकर वाक़ये बयान करके, लंबे चौड़े वाक़ये नहीं है और कुरान करीम की और जगह में है, लेकिन यहां तो सिर्फ ये बताना मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस सूरत में कि हमारे जो मुखलिस बंदे हैं, हमारे जो ईमानदार बंदे हैं, हमारे जो नेक बंदे हैं, हम उनको कैसे हम बचाते हैं, और जो लोग नाफरमान हैं हम उनको कैसे गर्क करते हैं, कैसे उनके ऊपर अजाब आता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे और उनके मानने वाले, उनको कश्ती में सवार करके निजात अता फरमा दी, और जो जितने नाफरमान थे उन सबको गर्क करके दिखा दिया। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके अल्लाह के नेक बंदे थे, मुखलिस बंदे थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता फरमाई और इम्तिहानात से गुजार करके उनको अपने नेक लोगों में शामिल कर लिया, और उनके जो नाफरमान थे उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाबात और तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार किया। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे। बहरे कुलजुम को पार कराकर उनको निजात अता फरमाई, और उसी बहरे कुलजुम में सरकश और बागी मिस्र के बादशाह फिरौन और उसकी कौम को गर्क करके दिखाया। तो उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि आप भी मुखलिस, ये सब इन वाकयात का बयान करने का मकसद क्या है, आप लोग भी मुखलिस, हम भी मुखलिस बंदों में शामिल हो जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी बचाएंगे और बाद मरने के भी बचाएंगे। और अगर आज हम नाफरमानों में शामिल हो गए, सरकश लोग बन गए, बागी बन गए, तो याद रखो फिर जिस तरीके से पिछले लोगों का हाल हुआ है, आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से जलील करना चाहते हैं। इसलिए फरमाया वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून। तीसरा वाक़या अल्लाह ये कहते हैं कि हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर नबूवत और दीगर कमालात देकर हमने उन पर एहसान किया। इससे पता चलता है अल्लाह अगर दीन दे, ईमान दे, अच्छी सोहबत दे, अच्छी सोच दे, नेक आमाल दे, तो ये अल्लाह का एहसान है हमारे। ये क्या है? अल्लाह का एहसान। अगर हम इस तफसीर में बैठे हैं, अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। हमने नमाज पढ़ी है, हमारा एहसान नहीं अल्लाह पर, हमने नमाज पढ़ी है, अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़ा होने का मौका दिया। तो इस तरीके से अल्लाह कह रहे हैं कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर हमने एहसान किया, उनको नबूवत और दीगर कमालात दे करके। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने आगे वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल करबिल अज़ीम। मुख्तसर कर दिया अल्लाह ने वाकया कि हमने मूसा और हारून को और उनकी कौम को मिस्र के बादशाह सरकश और बागी फिरौन, उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों पैगंबरों को भेजा ताकि वो अपनी सरकशी से बाज आए, अपनी बगावत से बाज आए, अपने जुल्म से बाज आए, क्योंकि उसने बनी इसराइल को गुलामी में रख रखा था, उनसे बगार लिया करता था, उन्हें जिल्लत और रुसवाई के साथ रखता था, और उनके बेटों को कत्ल करता था और बेटियों को जिंदा रहने देता था। ये इतना बड़ा जुल्म फिरौन ने बनी इसराइल पर ढा रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं फिर हमने उस जुल्म से फिर मूसा और हारून को भी और उनके मानने वाले बनी इसराइल को भी हमने एक बड़ी बेचैनी से, क्योंकि मुसलमान बहुत परेशान थे, मिस्र के अंदर बहुत बेचैन थे, खुला हर दिन उनके कोई मार दिया करता था, कोई पूछने वाला नहीं था,
اور اگر فرعون کے آدمی کو کوئی ہاتھ لگا دیا کرتا تھا تو پھر وہ سولی لٹکا دیا کرتا تھا، گرفتار کر کے اور قتل کر دیا کرتا تھا. اس طریقے سے حالات تھے مصر کے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس بڑی بے چینی سے، بڑے غم سے ہم نے دونوں بھائیوں کو بھی اور اسی طریقے یعنی دونوں پیغمبروں کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی کہ فرعون کو غرق کر کے بحر قلزم میں اور ان کے ماننے والوں کو، ان سب کو ہم نے نجات عطا فرمائی. آگے فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا، اور ہم نے ان دونوں کی مدد کی، یعنی ان سب کی، موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل، ان سب کی اللہ نے مدد کی. کب مدد کی؟ فرعون کو غرق کر کے. حالانکہ فرعون تو جتھے والا، جماعت والا آدمی تھا، لشکر اور لاؤ والا آدمی تھا، وقت کا بادشاہ تھا، ہتھیار تھے اس کے پاس، گھوڑے تھے، گاڑی تھی، بنگلے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا. مسلمان نہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا. غلام کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، نہ کوئی گھوڑے تھے، نہ کوئی سواری تھی. اللہ نے کیسی مدد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے راستہ سامنے آیا، راستہ کوئی نہیں، اور بحر قلزم سامنے آیا اور پیچھے سے دشمن کا لشکر ہے. اللہ رب العزت نے اسی میں راستے نکال کر کے ان سب کو نجات عطا فرمائی. تو یہ نجات جو ملی تھی یہ اللہ کی مدد سے ملی. جب بھی مسلمانوں کی مدد ہوئی ہے، مسلمانوں کو کوئی نجات ملی ہے، جس طریقے سے بھی، سب اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر انگریز آیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے، مدرسوں کو مسمار کیا، مسجدوں کو ڈھایا گیا، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، علماء کرام کو سولی پر لٹکایا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے مدد کی مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کی، اور ان سب کو ذلیل اور رسوا کر کے ہندوستان سے بھگایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو ہی باقی رکھا. تو اگر مسلمانوں کو کوئی پریشان کرتا ہے، مخلص بندوں کو، چنیدہ بندوں کو، ایماندار بندوں کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے، تو یہ یاد رکھو، اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا. پہلے دونوں بھائیوں کو نکالا، نکالنے کے بعد دشمن کو بحر قلزم میں ڈبویا، اور پھر دونوں بھائی واپس آئے اور بنی اسرائیل واپس آئی، اور اس مصر کی بادشاہت پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بادشاہ بنے، اور ان کے ماننے والے سب کے سب مسلمانوں کا پھر پورا زور، پوری زمین کے وارث کون بنے؟ پھر مسلمان بنے. تو اگر مسلمانوں کو کوئی بھگائے گا، پریشان کرے گا، یاد رکھو پھر اللہ رب العزت اس ملک اور اس زمین کی وراثت اللہ مسلمانوں کو ہی عطا فرمائیں گے. جس طریقے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان دونوں کی مدد کی، ان سب کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، کیا کیسے مدد کی؟ کہ پھر وہی رہے وہاں غالب، یعنی حکومت، صاحب حکومت پھر وہی بنے، اس کے مصر کے بادشاہ پھر وہی بنے. ہم نے ایسے غلبہ دیا ہے، یعنی فرعون کا بیڑا غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب اور منصور کیا، اور حالکین کے اموال، املاک، زمین، جائیداد سب کا وارث مسلمانوں کو بنا دیا مصر کے. اس طریقے سے اللہ مدد فرماتے ہیں. آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے ان کو تورات دی، کتاب دی، واضح احکامات دیے، جس میں بہت واضح حکم تھے، اللہ کے بہت واضح حکم تھے جس کتاب کے اندر لکھے ہوئے. وہ کتاب ہم نے ان دونوں بھائیوں کو، موسیٰ کو اصالتاً اور ہارون کو تبعاً، ان کو وراثت میں دی. وہ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر وہ دونوں بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو سیدھے راستے پر ہم نے قائم رکھا. یعنی نبی کو ہم نے معصوم بنا، نبوت عطا کر کے ہم نے ان کو گناہوں سے پاک رکھے، سیدھے راستے پر چلایا. اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، گناہوں سے دور ہیں، گناہوں سے ہم دور ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری یہ مدد ہو رہی، اور اللہ رب العزت ہمیں رکھ رہے ہیں سیدھے راستے پر. تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے پاک پیغمبروں کو، اپنے پاک نبیوں کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچا کر معصومیت کا تاج ان کے سر پر رکھ کر اور سیدھے راستے پر انہیں قائم رکھا ہے کہ ان کے قول میں، ان کے افعال میں اللہ نے ایک بات پر جمع دیا، توحید پر جمع دیا.
تو اللہ رب العزت ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنے قول میں، اپنے فعل میں، یعنی اپنے بات میں بھی، اپنے کام میں بھی تمہارے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے، اللہ کا حکم تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، بات میں بھی گڑبڑ نہ ہو اور افعال میں بھی گڑبڑ نہ ہو، ہر معاملے میں سیدھی راہ پر چلایا، جو عصمت انبیاء کے لوازم میں سے ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو ہم نے پچھلے لوگ یعنی جو لوگ آگے آئے ہیں ان کو تذکرہ ہم نے خیر کے ساتھ رکھ لوگوں کی زبان پر۔ کیسے خیر کے ساتھ رکھ دیا کہ موسیٰ کا نام جب بھی آئے گا قیامت تک تو سب کہیں گے علیہ السلام۔ یہ جو علیہ السلام جو کہا جا رہا ہے یہ ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے، اور یہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہارون کا جب ذکر آئے گا قرآن میں، یا کوئی بھی لے گا اپنے بیان میں، اپنی قول میں، اپنے گفتار میں، اپنی بات میں، تو وہ وہی علیہ السلام کہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا نام دنیا سے جانے کے بعد بھی خیر کے ساتھ لوگوں کی زبان پر رکھ دے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا ہے دنیا میں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں، اپنے مخلص بندوں کو دنیا کے اندر سرفراز فرمایا، عزت عطا فرمائی، بات ماننے کے لوگوں کی زبان پر خیر کے ساتھ ان کا ذکر آیا، اس طریقے سے وہ اعمال ہمیں کر کے دنیا سے جانا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھ دیا ان پر پچھلے لوگوں میں سلامن، سلامتی، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، یعنی سلامتی ان کا نام جب بھی لیا جائے گا تو علیہ السلام کے ساتھ لیا جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیک لوگ۔ اب یہاں دیکھو اللہ نے اب یہاں پیغمبروں کا ذکر نہیں فرمایا، اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جو اللہ کے حکموں کو مانے گا، رسول کی اتباع کرے گا، وہی جو نیکیاں کرے گا، اللہ اس کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دشمن سے بھی بچاتے ہیں، سیدھے راستے پر بھی چلاتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، ہر غم سے اسے، بے چینی سے، پریشانی سے اسے بچاتے ہیں، اور اس کا نام لوگوں کی زبان پر اس کے مرنے کے بعد خیر کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جو بھی نیکیاں کرے گا۔ تو ہمیں نیک بننا ہے، نیک بننے کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے۔ اللہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو کرنا ہے، اور جن سے رکنے کے لیے کہتے ہیں ان سے رکنا ہے، نیک بنے بنائے۔ نیک بننے کے لیے کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ حکم دے رہے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، مستقیم ہو جانا ہے۔ آگے فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ و ہارون، وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ اب دیکھو ایک بات نکتے کی آپ کو بتا دوں میں، کلام پاک میں جب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے وہاں بھی کیا کہا؟ انہو من عبادنا المؤمنین، ہمارے ایماندار بندوں میں سے۔ جب ابراہیم کا ذکر آیا تو تب بھی کیا کہا؟ انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ جب موسیٰ و ہارون کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انہما من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کے بارے میں پھر آگے فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، کہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہے، یہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں پیغمبروں کو الوہیت کا درجہ دے دینا، یوں بندے ہیں، چاہے وہ موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ہارون ہو، یا عزیر علیہ السلام ہو، کوئی بھی ہو، انہیں صرف اللہ کے بندوں میں ہی گننا ہے، انہیں الوہیت یا اللہ یا خدا کا بیٹا ہرگز نہیں کہنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کے بعد انہو من عبادنا، ہمارے بندے جو کہا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی جو نبوت کا درجہ ہے، جو نبی کا درجہ ہے، اس کو نبوت کے درجے میں ہی رکھنا ہے، اسے خدا نہیں بنا دینا۔ یہ جو پیر اور بزرگ جو آج کل ہو رہا ہے قبروں کے اوپر، صابر کلیری ہو یا چشتی اجمیری ہو یا شاہ عبد القادر جیلانی ہو، یہ جو ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ بتانا چاہتے ہیں جب پیغمبروں اللہ کے بندوں میں سے ہے اور ان کو اس درجے میں رکھ رہا ہے، تو اللہ پیغمبروں کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی بندے ہی ہوں گے۔ ان کو تم خدا نہ تسلیم کر لینا کہ بیٹا ان سے ملتا ہے، کاروبار ان سے چلے گا، کہ ساری مرادیں ان سے پوری ہوگی، ہرگز تسلیم نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت پڑی کہ کہیں بندے بچل نہ جائے اور کسی نبی کو یہ نہ کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے بیٹے اور خدا اور الوہیت کے بیٹے اور یا اللہ کا خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس طریقے سے نہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے نیک بندوں میں، مخلص بندوں میں اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہونے شمار کرنے کی، شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اٹھائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم.